खुदा के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट रुमाइलिश नज़ीर, और आज एक बहुत ही खूबसूरत मौजू पर बात करेंगे जो ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है जो उन्होंने फ़ेसबुक पर की, सन ऑफ गॉड के नाम से। और मेरे साथ हैं पादरी प्रोफेसर शफीक कंवल साहब। तो हम उनकी तवस्सुत से आज के तमाम तर सवालात के जवाबात को तलाश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी कि आप यहाँ पर आए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं आपसे आज के प्रोग्राम का पहला सवाल करूँगी कि मसीहों ने मसीही थियोलॉजी में बाप और बेटे की टर्मिनोलॉजी अलूहत मसीह के अकीदे की राह हमवार करने के लिए वज़ह की। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? जी, मैं बिल्कुल इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। ज़फ़र इकबाल साहब अक्सर फ़ेसबुक पर इस तरह की पोस्ट लगाते हैं जी, तो मैं इनकी तारीफ़ भी करता हूँ कि इनके सवालात बड़े गहरे होते हैं, लेकिन होते ज़रा फ़र्क किस्म के सवालात हैं। मसलन ये भी इनका कहना ये है कि ये बाप और बेटे की इस्तिलाहात हमने ख़ुद वज़ा की है। ऐसा नहीं है। पहली बात तो आपके ज़हन में ये रहनी चाहिए कि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। जो 66 किताबें कैनन के अंदर हैं, ये इल्हाम से लिखी गई किताबें हैं हमारी। अच्छा, बाइबल तो ये भी हमें ये कहती है कि कोई इस अपने इरादे से या इंसानी इरादे से इसकी तावील भी नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल। हमने वही करना है जो बाइबल बयान करती है। तो जो कुछ हम उसकी तशरीह करते हैं उसके लिए हमें कम से कम 1 या 2 हवाला बाइबल से देना पड़ता है। तो व्हाट इज़ क्रिश्चियन थियोलॉजी? पहले तो आप ये समझें कि क्रिश्चियन थियोलॉजी है क्या। अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल और दुरुस्त मानी समझकर खुदा की ज़ात का इदराक करना, और या थियोलॉजी का मतलब आप इल्मुल खुदा कह सकते हैं, स्टडी ऑफ गॉड कह सकते हैं। अब ये जो मौसूफ़ कह रहे हैं कि हमने शायद अपनी मर्ज़ी से किताबें लिख डाली हैं, अपनी मर्ज़ी से बीच में अल्फाज डाल दिए हैं, नहीं, हम तो इनकी तशरीह भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। बाइबल की तशरीह 2 तरीके से लोग करते हैं। एक होता है एक्सीजीसस। एक्सीजीसस का मतलब है जो कुछ लिखा है बाइबल के अंदर आपने मन और अन उसको बयान करना है। दूसरा होता है एसीजीसस। एसीजीसस ये होता है कि बाइबल के अंदर वो बात नहीं है, वो बात ऑलरेडी हमारे ज़हन के अंदर बैठी हुई है। अच्छा। और हम उसको बाहर से बाइबल के अंदर डाल कर बयान कर रहे हैं, उसको एसीजीसस कहते हैं। ठीक है। और हम इसकी एक्सीजीसस करते हैं, एसीजीसस नहीं करते। ठीक। तसलीस का लफ्ज़ वेरी मच बाइबल के अंदर मौजूद है, इब्रानियों के ख़त में। और तसलीस के अरकान यानी बाप, बेटा, रूल कुद्स, ये भी तीनों अरकान बाइबल में मौजूद हैं। तो हम उनको बयान करते हैं और हम मसीह की अलूहियत पे बिल्कुल ईमान रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो खुदा की ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परताव है। बिल्कुल। और यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। बिल्कुल। तो ये सारी बातें तो वो हैं जो बाइबल में लिखी हैं। बल्कि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आप कुरान मजीद के अंदर भी सूरह बलद उसकी 3री आयत में लिखा है बाप और बेटे की कसम, बहुत क्लियर लिखा है। तो अब मुफस्सरीन की मूशगाफियाँ देखें कि उनकी तशरीह जब करते हैं या उनका तर्जुमा करते हैं तो वो लिखते हैं, साफ लिखा है वालिदिन व वलदा। तो आप तशरीह इसकी करते हैं, तर्जुमा इसका करते हैं, आदम और उसकी औलाद की कसम, इब्राहिम और इस्माइल की कसम, इब्राहिम और उसकी औलाद की कसम। वाह भाई, ये कैसे हो गया जब वहाँ लिखा बाप और बेटे की कसम? तो हम तो ये कहते हैं कि ये बाप और बेटा वही हैं जिनको हम तसलीस के अंदर मानते हैं। तो ज़फ़र इकबाल साहब की ये भूल है कि हमने ये अल्फाज ख़ुद वज़ा करके बाइबल के अंदर डाले हैं। नॉट एट ऑल। बाइबल का तो एक शोशा भी नहीं टल सकता। जी बिल्कुल। खैर, इसी प्रोग्राम का दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ये थोड़ा सा टफ है कि वाज़ेह रहे यसू अलैहिस्सलाम एक यहूदी नस्ल फ़र्द थे, इसलिए उनकी ज़ुबान मुबारक से यहूदी मफ़हूम अलग नहीं किया जा सकता। यहूदी इल्मुल कलाम में खुदा को बाप कहना एक आम सी रविश थी। मसलन अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाप उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो हमें ये मिलता है, और मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ना भी चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है,
اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کی تازیانوں سے تنبیہ کروں گا. تو شکریہ یہاں پر تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. شکریہ. 2-3 باتیں انہوں نے سوال میں پوچھ لی ہیں. جی. نمبر 1 کہ مسیح یسوع ایک یہودی النسل فرد تھے اور ان کی زبان مبارک سے یہودی مفہوم الگ نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات کہ یہودی علم الکلام میں خدا کو باپ کہنا ایک عام روش تھی. 3 سوال کر دیے انہوں نے ایک ساتھ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا واقعی مسیح یسوع ایک یہودی النسل فرد تھے؟ یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے. جی. وہ ایک مشنری کے طور پر یہودی گھرانے میں آیا تھا، اس لیے ان کی زبان بولتا تھا، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کیا، لیکن ہی نیور کلیم ٹو بی اے جوئش لیڈر. یہ بات یاد رکھیں، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو نہ تو یہودی لیڈر کے طور پر کبھی دعویٰ کیا، نہ یہودی مفادات کے لیے کوئی جنگ لڑی. جی. وہ اقوام عالم کے لیے نمائندہ بن کے آیا تھا اور بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وہ ایک نجات دہندہ بن کے آیا تھا. یہ بات تو اس لیے اس کو صرف یہودیوں کے ساتھ تھا، وہ یہودیوں کے لیے بھی تھا، بیسیکلی وہیں اسی خاندان میں آیا، لیکن صرف ان کے لیے نہیں تھا، وہ اقوام عالم کے لیے تھا اور اقوام عالم کے لیے ہی اس نے نجات کے دروازے کھولے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ غیر قوم کے کسی شخص میں ایمان کی ذرا سی رمق بھی نظر آتی تھی تو مسیح یسوع اس کو تعریف کیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، اس کا نوٹس لیتے تھے، اس کو الیبوریٹ کرتے تھے کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. بالکل. تو یہ تو پہلے اپنی انفارمیشن آپ درست کر لیں کہ مسیح یسوع کو کہہ دینا کہ وہ یہودی تھا، یہودی اور نسل فرد تھا، یہ سمجھے کہ ڈس انفارمیشن ہے. یہ کہ وہ خدا تھا، انسان بن کے زمین پہ آیا ہوا تھا اور وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ رہا. وہ تو ازل سے موجود تھا اور اس کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ یہ ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں. بالکل. اچھا، دوسری بات کہ یہودی مفہوم اس کی زبان سے الگ نہیں ہو سکتا، یہ بھی آپ نے خوب کہی. اگر آپ چاروں اناجیل پڑھیں تو شاذ و نادر ہی کوئی ایسا موقع ہے کہ یہودی اور مسیح یسوع کہیں ایک پیج پر نظر آئے. مجھے تو نہیں، ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں ہے. وہ ان کی ساری باتیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں. وہ تو یہودیوں میں کسی بات پہ بھی اتفاق نہیں کر رہے تھے. مثلا مسیح یسوع نے ان کو کہا کہ تم بے فائدہ میری پرستش کرتے ہو کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو. بالکل. تو کہاں وہ ایک پیج پہ تھے. اور پھر اگلوں سے کہا گیا تھا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایسا کرنا. تو جو اگلوں سے کہا گیا اس مفہوم کو تو یہودی آلریڈی مان رہے تھے، لیکن مسیح نے کہا کہ نہیں، میں اب تمہیں ایک نئی بات گہرے طریقے سے سمجھا رہا ہوں. اچھا، پھر مسیح یسوع نے تو ان کی ہر موقع پر سرزنش کی کہ تم پودینے اور سونف پر تو دے یکی دیتے ہو لیکن شریعت کی بڑی باتوں کو چھوڑ دیتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور سبت کے مفہوم پر ان پہ دونوں میں اختلاف تھا اور مسیح یسوع نے کہا کہ مجھے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس پہ بھی اختلاف تھا. انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ انسان کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور حالانکہ وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ خدا ہے اور انسان بن کے آیا ہوا ہے. اچھا، تو پولس بھی کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کی خاطر یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ دونوں کا اختلاف نہیں تھا، دونوں ایک ہی محاورہ بولتے تھے، دونوں ایک ہی پیج پر تھے اور یہودی علم الکلام کے مطابق خدا کو باپ کہنا ایک عام روش تھی، یہ بھی انہوں نے درست بات نہیں کی. بات یہ ہے کہ یہودی اگر کہتے تھے کہ وہ ہمارا باپ ہے یا خدا کہتا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا. مسیح جن معنوں میں خدا کو اپنا باپ اور خدا جن معنوں میں مسیح کو اپنا بیٹا کہتا تھا دیٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ. آپ دیکھیں، اور یہودیوں نے اس کو واقعی سمجھا کہ یہ کوئی خاص بات کہہ رہا ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل 5 باب کی 18ویں آیت میں ان کا اعتراض درج ہے کہ جب یہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے
تو دراصل یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے یا ٹھہراتا ہے، اور اسی پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ تو بھائی تینوں باتیں جو ایک سوال میں آپ نے ڈال کے پوچھی ہیں تو یہ تینوں غلط ہیں، ان کو درستی کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ جب یسوع مسیح خدا کو عبرانی محاورے کے مطابق باپ بول رہے تھے تو یہودی سامعین کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ یہودی تو پہلے ہی باپ کہتے تھے۔ پھر میں کہوں گا کہ اس سوال کے اندر بھی دونوں باتیں ہیں، دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ چلے میں زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ غلط ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے، پہلی بات تو عام محاورے کے مطابق یہ باپ اور بیٹے کی اصطلاح نہیں تھی، نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ کہنا کہ یہودی سامعین کے لیے یہ اچنبے کی بات نہیں تھی، یہ تو اچنبے کی بات تھی۔ آپ دیکھیں کہ اینڈ میں سردار کاہن کے سامنے جب یسوع مسیح نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا، تو اس نے کہا تو نے خود بول دیا، یعنی اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی میں خدا کا بیٹا ہوں۔ وہ تھا سردار کاہن، وہ اتنا طیش میں آ گیا کہ اس نے اپنا مقدس لباس پھاڑ دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی، یہ اچنبے کی بات تھی۔ وہ تو اس کو کفر ہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ مسیح کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ خدا ہے اور انسان بن گیا۔ وہ اس کو صرف انسانی جسم میں دیکھتے تھے، ان کی بصیرت اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے لیے بھی اچنبے کی بات نہیں تھی، تو گویا آپ کے لیے بھی اچنبے کی بات نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، تو پھر تو آپ نے قرآنی موقف کی بھی خلاف ورزی کر دی۔ سورہ توبہ کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیحی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لہذا دونوں کافر ہیں، اور دونوں کافر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں واجب القتل ہے۔ تو اسلامی موقف تو خدا کے بیٹے کے کانسیپٹ کے انتہائی خلاف ہے، تو آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی موقف کی بھی مخالفت کر گئے۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جب اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یا خدا جب یہ کہہ رہے تھے کہ مسیح میرا بیٹا ہے، تو وہ تثلیث کے تینوں ارکان کے متعلق وضاحت کر رہے تھے کہ باپ بیٹا رول کو ایک ہی ہے۔ صحیح۔ ایک اور سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہودیوں نے جناب مسیح پر یہ اعتراض ضرور کیا تھا کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں، مگر اس طرح تو وہ صرف اپنی جماعت کو راست باز ٹھہراتے ہیں اور باقی ساری قوم کو جو ہے وہ شیطان کے چیلے تصور کرتے ہیں۔ مثلاً اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو اس سے تو انہوں نے باقی سب کو شیطان قرار دے دیا۔ جیسے پہلے 3 سوال تھے اور وہ سوال ٹھیک نہیں تھے، یہ چوتھا سوال بھی یا تو انہوں نے، یہ بڑے سمجھدار آدمی، یا تو جلد بازی میں یہ سوال اس دفعہ بنا لیے یا پھر ان کو واقعی سمجھ نہیں آئی بات، اور قرینِ قیاس یہی ہے کہ ان کو یہ خدا کے بیٹے کی تھیالوجی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ باقی جماعتوں کو وہ یا باقی فرقوں کو وہ شیطان کے چیلے تصور کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپس میں فرقوں میں اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کلیئر بات یہ ہے، آپ مان بھی رہے ہو کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہودیوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا، آپ اصولی بات مان گئے۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو آیت پیش کی وہ دراصل ایک آیت نہیں ہے، یہ انہوں نے 3 آیتیں اکٹھی کر کے ایک آیت بنا کے ہمیں دے دی ہیں، تو یہ تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے، جس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو پہلی بات کہ اے سانپ کے بچوں، یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، یہ تو بات ہے کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، یہ یوحنا کی بات تھی۔ اور دوسری بات کہ تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، یہ بات یسوع مسیح نے اس وقت کہی تھی کہ تم میں سے کون ہے کہ اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور وہ اس کو سانپ دے دے، وہ اسے روٹی مانگے اس کو پتھر دے دے، اور انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے دے، تم میں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے نا ایسا، جو کچھ تمہارا بیٹا تم سے مانگتا وہی دیتے ہو، تو تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو میں تو پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا باپ ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کے بارے میں برا کیسے سوچ سکتا ہوں؟
تیسری آیت آپ نے جو کہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے، یہ اگین تیسری بات ہے جو آپ نے بیچ میں وہ پیالی اور رکابی کو صاف کرنے کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی۔ تو دل ہے جو ان کا ماخذ ہے جی، بری چیزیں باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے نکلتی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے مکس کر کے، مجھے نہیں پتا آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے اعتراض کا جواب یہی ہے کہ مسیح یسوع کو جب باپ کہا جاتا تھا، مسیح یسوع باپ کہتے تھے، تو یہودیوں نے اس کا برا بنایا اور اس کو کفر ہی سمجھا اور کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ان کے سامنے خدا انسان بن کے کھڑا۔ اگر یہ سمجھ جاتے، اور بعد میں بہت سارے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگوں نے یہودیوں میں سے سمجھا کہ یہ واقعی خدا ہے، اور اگر واقعی خدا ہے تو اس کو خدا کا بیٹا کہنا جرم نہیں ہے، تو وہ خدا کا بیٹا بھی کہہ رہے تھے، وہ اس کو خداوند بھی کہہ رہے تھے، وہ اس کو خدا بھی کہہ رہے تھے، وہ نجات دہندہ بھی کہہ رہے تھے، اور جتنے اس کیٹیگری میں لوگ آئے دے بیکیم کرسچن۔ اوکے، لیکن اگلے سوال میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہودی علم الکلام کے مطابق خدا کو باپ کہنا تو کفر نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو بڑا آسان سوال ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ ہمیں ساری سمجھ آ رہی ہے کہ جب یہ خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، خاص باپ کہتا ہے، تو دراصل یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، اور یہی ان کی نظر میں کفر تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، مسلمان اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں راہ اور حق ہوں، کیونکہ منصور حلاج ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ انا الحق، کہ میں حق ہوں، تو انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا تھا۔ تو مسیح یسوع تو کہہ رہے تھے انا الحق، یہ بھی کہہ رہے تھے، اور میں خدا کا بیٹا ہوں، یا میں خدا ہوں، خدا میرا باپ ہے، وہ تو ساری باتیں کہہ رہے تھے۔ تو یہودی علم الکلام کے مطابق آپ جو کہہ رہے ہیں کہ باپ کو، خدا کو باپ کہنا کفر نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں، عام محاورے میں بھی خدا کو باپ اور لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا، لیکن کنٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ عام محاورے میں تھا، یہ خاص بات تھی۔ ٹھیک، تو عام محاورے میں تو ٹھیک ہے، بادشاہوں کو بھی بیٹا کہا گیا، فرشتوں کو بھی بیٹا کہا گیا، بنی اسرائیل قوم کو بیٹا کہا گیا۔ ہم جو کرسچن ایماندار ہیں، مسیح پر ایمان لیتے، ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ ہم کن معنوں میں خدا کو باپ اور کن معنوں میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگلا جو ان کا سوال ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ انجیل نویس جو کچھ بارور کرانا چاہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے۔ باپ بیٹے کا تصور کلیسیا پر چھا گیا تھا، ایک خاص گروہ جو کہ پولوسی تھی، اس نے جو ہے یک طرفہ جو ہے تصور پیش کیا ہے جو حقیقی نہیں ہے۔ تو یہ تو اسی اصول کے مطابق ہے، یعنی تاریخ جو ہے ہمیشہ فاتح لکھتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات کرتا ہوں اس پہ بھی کہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ نیو ٹیسٹامنٹ کسی خاص گروپ کا شاخسانہ نہیں، بلکہ یہاں میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی بتاؤں کہ پوری بائبل کی 66 کتابیں جو لکھی گئی ہیں، یہ 40 انبیاء اکرام نے لکھی، اور 3 بر اعظموں میں مختلف اوقات میں بیٹھ کے لکھی، مختلف صدیوں میں لکھی، مختلف زبانوں میں لکھی، اور زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کسی بادشاہ کے خوف سے متاثر نہیں ہوئے، کسی سے انفلوئنس نہیں ہوئے، کسی کلچر اور زبان کا اثر نہیں لیا، بلکہ وہی لکھا جو خدا کا منصوبہ تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کسی خاص گروپ کا شاخسانہ نہیں، جو باتیں خدا کے بیٹے کے متعلق ہے یہ خاص گروپ کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں صدیوں پہلے خدا کے بیٹے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ دیکھیں یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، ٹھیک ہے نا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر۔ اچھا، تو بیٹے کا کانسیپٹ موجود تھا۔ جب صدرک، میثق اور عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو بادشاہ نبوکدنضر دیکھتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ماجرا، ہم نے تو 3 کو نہیں ڈالا تھا، میں ایک چوتھے کو بھی چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں، اور اس کی صورت الہزادے کی طرح، خدا کے بیٹے کی طرح۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کسی خاص گروپ کا شاخسانہ؟ نیور۔ اچھا، پھر آپ نے کہا جی تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حصوں میں تاریخ کے اوراق کو
فاتح لوگوں نے لکھا ہو. لیکن میں آپ کو ایسی مثالیں دے دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ فاتح تاریخ لکھے. مثلا کرسچینٹی کی بات ہی کر لیتے ہیں. پہلی 3 صدیوں میں تو نہ کوئی کرسچن حکومت تھی، نہ کوئی کرسچن NGO تھی، جی، نہ کوئی کرسچن کنگ تھا. تو وہ تو مفتوح تھے، بلکہ ان 3 صدیوں میں تو ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ کرسچنز کے لیے صفحہ ہستی پہ رہنا مشکل ہو گیا، غار میں چلے گئے. غاروں میں چلے گئے. عرصہ دراز تک، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ 3 صدیوں تک جو کرسچن تھے اصحاب کہف وہ غار کے اندر رہے. تو انہوں نے کیسے، یہ کون سے فاتح تھے جو تاریخ لکھ رہے تھے؟ پھر یہودی جب رومیوں نے ان کو فتح کیا تو جوزیفس نے تاریخ لکھی. تو یہ کون سا فاتح تھا؟ یہ تو مفتوح تھا. اس نے تاریخ لکھی اور اس کی تاریخ معتبر ہے، بہت سارے لوگ مانتے ہیں اس کو. وارث شاہ نے جب ہیر وارث شاہ لکھی تو اس وقت بادشاہوں نے، مسلمان بادشاہوں نے منع کر دیا تھا شاعری کو اور میوزک کو نا. تو اس نے چھپ کے لکھی. یہ اپنے علاقے سے فرار ہو کے ساہیوال کے علاقے میں، ملکہ ہنس کا علاقہ جہاں آ گیا تھا، وہاں اس نے لکھی. جب لکھ لی تو پھر دوسرے علاقے میں چلا گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیشہ تاریخ فاتح لکھتا ہے؟ اور کرسچینٹی کے بارے میں تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. خاص کر اناجیل اور نیو ٹیسٹامنٹ اس وقت لکھا گیا جب کرسچن کی صورتحال بہت بہتر نہیں تھی، بلکہ کسی قابل ہی نہیں تھی. آپ اندازہ کر لیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں جب پیشگوئی کی گئی کہ روم گر پڑا، تو روم نہیں لکھا وہ بڑا شہر بابل گر پڑا. تو اس کا مطلب وہ دے ور ویری کیئرفل کہ کسی کو پتہ بھی نہ چل جائے اور ہم پہ کوئی الٹی آفت آ جائے. تو ان پہ پہلی 3 صدیوں میں تو آفتیں بھی آتی رہی ہیں. تو یہ آپ کی دلیل بالکل کسی کام کی نہیں ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتے ہیں، اس لیے یہ فاتح تھے. نیور. ٹھیک ہے. اگلے سوال میں وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع اس بات کی تسلیم کرتے تھے کہ خدا کو کوئی بھی باپ کہہ کر پکار سکتا ہے. مثلاً اگر ہم دعائے ربانی بھی جیسے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے اے ہمارے باپ، اور ہم سب پڑھتے ہیں تو کوئی بھی باپ کہہ سکتا ہے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ نہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے دلیل لانے پڑے گی. دیکھیں، جو بات ہے کہ دعائے ربانی میں ہم کہتے ہیں ہمارے باپ، وہ بات ٹھیک ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کو پروردگار باپ کہہ کر ہی پکاریں. یہ مسیح نے ہمیں کہا. لیکن جن معنوں میں مسیح خدا کو باپ کہتے تھے دیٹ واز اسٹل ڈفرینٹ. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی باپ کا لفظ آ گیا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، دلیل سے بات ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ باپ کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی مختلف ہوں گے. چینی کہاوت ہے کہ بچہ اپنے باپ کا بھی باپ ہوتا ہے. اب بتائیں، مطلب یہاں پر باپ کا وہی مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے تھے؟ نو. اس کا مطلب یہاں پر اس کہاوت کا مطلب ہے کہ بچہ بھی بڑا چلاک ہوتا ہے. اچھا، پھر باپ کو ہم پروردگار کے معنوں میں بھی لیتے ہیں. اچھا، فلموں کے اندر ایک ڈائلاگ ہے کہ میں تمہارا باپ، ہاں میں بھی تمہارا باپ ہوں. تھریٹ کے معنوں میں بھی بچوں میں بھی تمہارا باپ ہوں، تھریٹ کرتے ہیں. اچھا، ریئل میں بھی باپ اور بیٹا ہوتے ہیں، یہ معنی فرق ہے. جد امجد کو بھی باپ کہا جاتا ہے. مثلا ابراہیم کو بنی اسرائیل اپنا باپ کہتے تھے، اور آدم کو ہم سبھی کہتے ہیں کہ آدم ہمارا باپ ہے. اچھا، تو پھر آپ چیلنج کے طور پر بھی کسی کو باپ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کر کے دکھا دو تو میں تجھے اپنا باپ مان لوں گا، ہے نا. اور ایک فلم میں امجد خان اس کو کہتا ہے، امیتابھ کو فون پہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ آگے سے کہتا میں تمہارا باپ جسے تم نے خود پیدا کیا. معاف کر دینا، فلم کا حوالہ دیا، لیکن میرا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ کہیں پر بھی باپ کا لفظ آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی معنی ہو. کانٹیکسٹ طے کرتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا مسیح یسوع مسیح خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتے تھے تو عام معنوں میں کہتے تھے، یا وہ خدائی معنوں میں کہتے تھے؟ وہ الہی معنوں میں کہتے تھے کہ میں خدا کے برابر ہوں، میں خدا کے ساتھ ہوں، اور باپ بیٹا روح القدس ایک خدا ہے. ان معنوں میں وہ کہتے تھے.
بہت شکریہ پاسٹر جی، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیں گائیڈ کیا اور بہت ہی دلائل پیش کیے، اور آئی ہوپ کہ آپ اسی طرح ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ جو آج کے پروگرام سے حتمی سچائی میں نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو خدا کہتے ہیں، اور اگر کوئی غیر قوم کا شخص اسے قبول کرنا چاہے تو لازمی ہے کہ وہ اسے خدا بھی کہے اور خداوند بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات جو ناظرین میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ سچ بولیے، سچ کو کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے۔ اسی بات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اور کویری ہے، کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔